सलाम और आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावंद की आप सब पर सलामती हो। आज मैं इस्लामाबाद में मेरे एक मोहसिन दानश्वर, जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर मोहसिन है और हमारी इल्मी फ़िक्री हलक़ों में बहुत ही मारूफ़ नाम और डॉक्टर रवीश नदीम साहब के साथ में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब की अभी तक कई किताबें आई है। आपका PhD मंटो के ऊपर है, मंटो की औरतें, और बहुत ही यानी एक नए ज़ाविये से वो मुनफरिद काम है। उसका उर्दू ज़बान में यानी उससे पहले भी और बाद में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो डॉक्टर साहब का अपना ताल्लुक़ अदब से भी है, और फिर हमारे यहाँ अदब से ताल्लुक़ होने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा सिर्फ़ अदब की कुछ चीज़ों पे, उसमें भी इल्मी तबक़ात है। तो मैंने जितना डॉक्टर साहब को देखा, पढ़ा, सुना है, वो उसमें सबसे ऊँचे तबक़े पे है उस अहले इल्म में। यानी आपकी नज़र फ़िलॉसफ़ी पे भी है, आपकी नज़र मज़हब के पहलुओं पर भी है, जदीद जितनी भी अदबी तहरीकें उन पर भी आपकी नज़र, फिर उसके साथ साथ फ़िलॉसफ़ी के जो मुख्तलिफ़ मसाइल है या उससे मुतल्लिक़ सवालात उन पर जो डॉक्टर साहब की निगाह है, और जब उनसे हमारी बात होती है जिस अंदाज़ से डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, तो मैं पूरा तारुफ़ डॉक्टर साहब का मैं नहीं करा सकता हूँ। यानी ये जिस तरह सूरज सामने मौजूद हो और एक बंदा जो वहाँ पर चिराग लेके जाए, तो ये इस तरह की मिसाल है। तो डॉक्टर साहब का मेरे साथ जो तारुफ़ बना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपसे मैं मुतारिफ़ हुआ, और पहली ही मुलाकात में जो बंदा आपको अपना गर्विदा बना लेता है, डॉक्टर साहब की ऐसी शख्सियत थी। मैं नहीं जानता था, डॉक्टर साहब मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैं एक मसला लेकर गया तो जिस प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त का उन्होंने इज़हार किया, वो तासुर मेरा अभी तक मेरे दिमाग पे और मेरे दिल पे मौजूद है। और उनके अपने स्टूडेंट्स कुछ से भी मैं बात हुई तो हर एक का ये था, यानी अखलाक, और जो बंदा जितना साहिब इल्म होता है उसका अखलाक भी उतना होता है और उसमें जो आजिज़ी है वो भी उतनी होती है। तो डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे तालिब इल्म को टाइम दिया गुफ्तगू के लिए। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका अपना जो शोबा है, इल्मी जो काम आपका है, उससे मुतालिक थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही मिल जाए। डॉक्टर साहब, जब हम इंसानी दानिश की तारीफ़ पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ सवालात नज़र आते हैं जो हर तहज़ीब में वो सवालात रहे हैं, और जितने सोचने वाले दिमाग हैं उन्होंने उन सवालात का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। और जो मालूम तारीख़ हम अलेक्जेंडर वगैरह से शुरू करें, इंसानी सेकुलर दानिश की तारीख़, तो हम ये देखते हैं कि उससे पहले देवमालाइयत का भी दौर था, तो वो भी शायद उन सवालों का जवाब देने की ही एक कोशिश थी। तो देवमालाइयत है, फिर फ़लसफ़ा है, फिर जदीद साइंस का भी जो पूरा मरहला। तो ये 3 या 4 और मज़हब। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप मज़हब को और देवमालाइयत को एक जगह रखते हैं या उनमें कोई फ़र्क करते हैं? लेकिन जो हमारा मजहबी ज़हन है या जो दीनी हमारे यहाँ जो लोग बात करते हैं, वो देवमालाइयत को अलग करते हैं और मज़हब को अलग करते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई, देवमालाइयत, तअक्कुल या अक़ल यानी फ़लसफ़ा, साइंस और मज़हब। तो क्या ये चारों इंसान के सवालों का जवाब देने के इंसान के मुख्तलिफ ज़राए थे? अगर ऐसे थे तो इनमें क्या फ़र्क है दुनिया में? जब हम मज़हब की बात करते हैं तो एक तो ख़ुद मज़हब वालों का अपना एक नुक्ता नज़र है कि दीन, रिलीजन, धर्म, मज़हब ये है। एक सेकुलर अहले इल्म का है। फिर सेकुलर अहले इल्म में मैं अपने तालिब इल्म की तरफ इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करता हूँ। एक इल्हादी सेकुलर वाले, और एक जो इल्हाद तो नहीं है, यानी वो खुदा है नहीं है उस बहस में वो पढ़े नहीं रहते, यानी उनको मकसद ये होता है कि भाई इन सब को भी हम ये देखें, इनको कोई मकाम दे इंसानी सिविलाइजेशन की तरक्की और इर्तिक़ा में, लेकिन उनका तसव्वुर मज़हब वो नहीं है जो अहले मज़हब का अपना है। अब जो मार्क्सिज़म से मुताल्लिक़ हमारे आम तौर पर ये मशहूर है कि उनके यहाँ ये कहा जाता है कि मज़हब जो है वो क्या है, ये जो अम्बिया वगैरह ये मक्कार लोग थे, बड़े चालाक लोग थे, और ये उस वक़्त के जागीरदारों के अहलकार बने, और इन्होंने ये ड्रामा रचाया कि भाई हम पे कोई वही आती है, कोई फ़रिश्ता आता है, उसने हमें ये बताया है, अल्लाह मियाँ है, और उसके बाद जो रिज़्क़ की तक़सीम है, जो नाहमवारी वगैरह, उस सब को इस तरह लिया। तो क्या ये मार्क्सिज़म का एक मुतफ़िक़ा नुक्ता नज़र है मज़हब के बारे में कि ये अम्बिया जो है ये चालाक और उस तरह के लोग थे, क्या कहना चाहिए, जागीरदारों के अहलकार लोग थे, इस अम्बिया ने और जागीरदारों ने मिल के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ईजाद किया। इंसानी सवालों के जवाब देने के लिए देवमालाइयत और मज़हब की आपने जो हमने बात की, और बहुत ही ऐसी चीज़ें आपने बताई जो हमने आज से पहले इस तरह से नहीं सुनी देखी, आपको लगता है, तो बहुत ज़्यादा आपको इस पर शुक्रिया। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ये था कि जब एक नबी, जिसको हम कहते हैं मजहबी ज़बान वाले, वो ये कहते हैं मुझे खुदा की तरफ से कोई चीज़ आती है, तो वो क्या है? यानी आप इंसान के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है जिससे हम ये कहें कि उसका रूह कुल के साथ या कायनाती रूह के साथ, जो भी आप उसका नाम दें, मज़हब की ज़बान में खुदा का कोई रिलेशन होता है, या वो महज़ लोगों को कोई सच्चाई, कोई बात समझाने के लिए उन्होंने एक ज़रिया बना लिया कि भाई मुझ पे इस तरह की चीज़ होती है? यानी है इंसान में कोई ऐसी चीज़? तो सब ये हो सकता है हमारे जो मजहबी जहन के लोग को ये लगे कि ये कोई दीनी तनाजुर में ये बात है, तो इसलिए मैंने आपको पहले आपसे पूछा कि आप अपने वर्ल्ड व्यू जिसके फ्रेमवर्क में आप ये सारी बात कर रहे हैं ना, तो वो जहन में होना, यानी अगर कोई सुनने वाला उसके लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें मेरा दूसरा जो इसी से मुताल्लिक़ था कि ये जो मज़हब का तो आपने बहुत अच्छे से बताया, फ़लसफ़ा क्या है? तो अच्छा, अब साइंस फिर क्या होगा जिसको हम अब साइंस जो है, तो डॉक्टर साहब हम ये जब देखते हैं ना कि आपने जो साइंस की भी डेफिनेशन और फ़लसफ़े की भी, यानी
انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن بہت سب کچھ بیان ہو گیا اس میں، اور اوپر اس سے پہلے آپ نے دیومالائیت اور مذہب کی بات کی. تو اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا انسان کے کچھ ابھی بھی ایسے سوالات ہیں جو انسانی عقل سے اور مشاہدہ اور تجربہ یعنی سائنسی میتھڈ سے الگ ماورا ہے، یعنی وہ اس میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہیں ابھی بھی ایسے سوالات؟ بالکل ہیں. تو ان کا جواب پھر کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اور جن کا یہ تصور ہے کہ مذہب انسان تراشیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اوپر سے آیا ہوا ہے خدا کی طرف سے، یعنی ہم سیکولر نقطہ نظر سے تو ہم اس کو انسان ساختہ مانتے ہیں مذہب کو، ٹھیک ہے، لیکن جو مذہبی طبقہ ہے جس کو ہم یہودیت کا ہو، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا خاص طور پر، تو ان کے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ انسان ساختہ ہے بلکہ ان کے ہاں یہ کہ خارج سے آنے والا علم ہے جو ایک نبی پہ آتا ہے. تو ان کے حساب سے اب وہ چیزوں کو جب وہ غلط اور حق اور باطل، جائز ناجائز کو جب ماپتے ہیں تو ان کے پاس پیمانہ، ان کے پاس وہ وحی ہے، الہام ہے، وہ مذہبی ٹیکس ہے. ایک وہ شخص جو مذہب کو اس مفہوم میں نہیں مانتا تو اس کے پاس پیمانہ کیا ہے کسی چیز کو غلط یا صحیح کہنے کا یا حق اور باطل کہنے کا؟ پیمانہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک ترقی پسند مفکر ہونے کے ناطے ہمیں تھوڑا سا یہ بتائے، جب ہم مارکسزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمیونزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سوشلزم، یہ 3-4، تو یہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مارکس کی علیہ السلام بھی بولتا ہوں میں، لوگ اس کو جیسے بھی لیں ان کی جو مابعد الطبیعت ہے، اب اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ان کی مابعد الطبیعت تو نہیں ہو سکتی، وہ تو روح اور ان چیزوں کے منکر ہے، لیکن ہم فلسفے کے تناظر میں یعنی انہوں نے جو ایک انسانی جو دکھ، تکلیف، مسائل، ان سب کا ایک حل پیش کیا، اس حل کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اس معاشی نظام کی صورت میں سوشلزم اور پھر اگلا جو مرحلہ کمیونزم. لیکن ان دونوں کی بیس جس فکر پہ ہے، جس فلسفی پہ ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مارکسزم کی بنیاد پہ دنیا میں 2-4 بڑے انقلابات آئے، ٹھیک ہے، ہمارا رشیا والا اور پھر یہ چائنا کا انقلاب اور باقی دنیا میں. تو وہ ہمارے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ غیر فطری سسٹم دیا مارکسزم والوں نے، یعنی جو سرمایہ داری کے حامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا، یہ لبرل جو فری مارکیٹ اور اس کو والے، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے مساوات کے قیام کے چکر میں جو سارا یہ دیا ہے نا، کہتے ہیں یہ غیر فطری، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ریاستیں اتنی چل نہیں سکی، اور جو موجود ہے ابھی اس نے ترمیم کر کے اب وہ ہے ہی نہیں شکل. مارکسزم کے بنیاد پہ جو معاشی نظام دیا گیا اب وہ ہے ہی نہیں وہاں پر. چائنا میں، رشیا میں تو چیپٹر کلوز ہو گیا میرے خیال سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس نظام کی اپنی داخلی خرابی تھی فکر کی، یا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں خرابی تھی، یا یہ بھی تاریخی جبر ہے جس میں ہونا ہی چاہیے؟ اچھا سر، اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو وہاں ہم یہ کہیں کہ مکمل سوشلسٹ معاشرہ ہے، سوشلزم وہاں پر اپنی اصل شکل میں یا مکمل شکل میں نافذ ہے؟ کیوبا وغیرہ کا نام لیتے ہیں لوگ. دیکھیے وہ جو شکل جو مارکس کے ذہن میں تھی، سب انسانی تاریخ میں جو کچھ جینیس آتے ہیں، آپ ان کو انبیاء کی لسٹ میں ڈالے اور فلسفیوں کی لسٹ میں ڈالے فلاں، ان کی بنیاد پہ وہ ایسے کچھ نئے نظام، نظریات اور اصول دیتے جس سے پھر پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے. جس خود کارل مارکس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ تاریخ کا رخ موڑنے والا شخص. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکسزم جو ہے، جو اس کے ماننے کے دعوے دار ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب کے لیے بہت بہتر اور جو ہمارے مسائل ہے اس کو حل کرنے میں بہت بہترین ایک خاکہ، ایک نقشہ یہ پیش کرتے ہیں، اس میں بھی کئی فرقے بنے ہیں. وہ کیا ہے؟ مکاتب بنے ہیں. سب یہ مابعد جدیدیت جو ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے یا اس کے ماننے والے مفکرین کا کہ جو جدیدیت کا عہد ہے وہ مہابیانیوں کا دور تھا، اب وہ مہابیانیوں کا دور لگ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو اس وقت جو مابعد جدیدیت کا جو حملہ ہے یا اس کا رد کرنے والوں میں ہم دیکھتے ہیں یا تو مارکسسٹ فکر کے لوگ ہیں یا مذہبی فکر کے. تو وہ کیا جھگڑا کیا ہے؟ مابعد جدیدیت ہے کیا؟ ترقی پسندی سے اس کا کیا وہ ہے اختلاف؟ اور اگر ہم مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو مذہب والوں سے کیا ان کا اختلاف؟ سب ترقی پسند فکر کے روح سے تصور انسان کیا ہے؟ انسان ہے کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا تو آپ کیونکہ میں مذہب کا طالب علم ہوں تو چیزوں کو میں تھوڑا اسی تناظر میں دیکھتا ہوں، یا دیکھ کے پھر سوالات اٹھتے ہیں. دیکھنے سے مراد نہیں کہ میں اس کو ایک حتمی سچائی یا وہ مان کے، یعنی اصطلاحات وغیرہ بھی میرے آپ نے دیکھوں گے تھوڑا ادھر کے، تو یہ میری مجبوری ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کے اندر جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، اس میں ایک تصور انسان جو ہے نا، اور اس میں ایک خدا کی روح اور سارا کچھ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اس کا خلیفہ ہے، یہ یہاں پر وہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے بعد ایک زندگی 60 70 100 سال جی کے آدمی ختم ہوتا ہے تو ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس پورے پروجیکٹ کے اندر پھر اس کی اخلاقی ذمہ داریاں اور یہ سب کچھ اس میں آتا ہے، خدا سے تعلق، بندوں سے تعلق، کائنات سے تعلق، یہ پورے تصور اس میں آتا ہے. جب ہم ادھر آتے ہیں سیکولر اس میں، تو اس میں جیسے اگر ہم ڈارون سلام اللہ علیہ کو لیتے ہیں جنہوں نے یہ بڑا کام کر کے بتایا کہ انسان کیسے بنا، تو اس میں فرائڈ کو ہم لیتے ہیں. فرائڈ تو وہ اپنے یعنی وہ بنیادی طور پر تو اٹھاتا اسی کو ہے کہ انسان اس طرح سے جانداروں میں سے ایک بہتر جاندار ہے اور اس چیز کا وہ مجموعہ ہے. اسی طرح ہم جب کارل مارکس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے بھی بنیادی طور پر وہی تصور رکھا نا، ارتقاء سے وجود میں آیا ہوا ایک جانور یا ایک جاندار اور ان سے بہتر جاندار. ٹھیک ہے، تو میں اس مفہوم میں پوچھ رہا تھا کہ جب ہم انڈیویجول یعنی میں جیسے میں کون ہوں کا کیا جواب ہے، ایک مذہب کا جواب آتا ہے اور ایک استغاثہ. تو میں نے اس تناظر میں یہ سوال کیا تھا.
کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب سیکولر نقطۂ نظر میں، ترقی پسند نقطۂ نظر میں، کہ دیکھیے اس نقطۂ نظر جنہوں نے مذہب کی تشریح کی نا، جیسے سائنسی دور آیا تو ہمارے پاس سر سید سب سے ٹاپ پہ ہے، یہ انہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کی، ارتقاء کو ثابت کیا، یہ سارا وہی چیز علامہ پرویز کے اتنے پہنچ کے بہت عروج پہ ہے۔ مصر میں بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے تو جوہری طنطاوی نے 27 جلدیں لکھی قرآن کی تفسیر میں، بالکل، لیکن جب 30 40 45 سال میں چونکہ سائنس کے وہ سارے نظریات ختم ہو جاتے ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں، بالکل بیکار بھی ہو جاتے ہیں، تو آج کا بندہ ان تفسیروں کو پڑھ کے وہ تو خود حیرت میں رہتا ہے، یعنی اس سے بہتر ہے وہ متن بہتر لگ رہا ہوتا ہے اس کو کہ اس میں جو بیان کیا گیا۔ تو یہ بھی تو ایک جو علامہ نیاز فتح پوری نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور ڈاکٹر منظور صاحب جو ہمارے یہاں پہ ان کا بھی یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو بالکل الگ رکھیں نا، یعنی سائنس یہ ایک الگ وہ ہے، مذہب جو ہے وہ کچھ حقائق کو بیان کرنے، انسان کے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہے۔ اب اس مذہبی متن میں کائنات سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، خود انسان کی تخلیق سے متعلق، وہ کہتے ہیں وہ تو بس ایک کوئی ایمان، عقیدہ یا اخلاق کا کوئی اصول سمجھانا چاہتا ہے اللہ میاں، اس کے لیے اس نے وہ چیز پیش کی جو ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اصل میں کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو آپ ایسا رکھیں گے تو پھر آپ کو مذہب کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو یہ سارے نہیں کرنے پڑیں گے کہ آج سائنس نے یہ کہا تو چلو بھی جلدی سے آیتیں کھولو اس کا اس طرح سے تشریح، تو یہ بہتر نہیں ہے اپروچ۔ دیکھیے آپ اس میں سائنس، اپنے سائنسی علوم میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں، جہاں پہنچتے آپ پہنچ جائیں، لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو مذہب نے آپ کو بتایا اس کے اندر ٹھیک ہے، اس نے سمجھانے کے لیے چیزیں پیش کی۔ ایک مسلم یعنی مذہبی معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، ایک مذہبی گھرانہ ہم نے، پھر اس کا ایک مسلک ہوگا، ان سب کے ساتھ پھر آپ کا جو ذہنی ارتقاء یا ایک جو آپ کی فکری ارتقاء ہوا ہے، اور ایک آپ ترقی پسند فکر ارتقاء پہنچے، اس بیچ میں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک جو روایتی مذہب کی تعبیر اس کو بھی آپ نے اچھی طرح، کیونکہ آپ نے پہلے بھی مجھ سے نجی محفل میں یہ بات ہوئی تھی، اور جو آپ گفتگو میں حوالے چیزیں بتاتے اس سے بالکل سب نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ ترقی پسند یا جو مذہب کی جدید تعبیر کرنے والی یہ جو ہمارے پاس ایک پورا ایک مکتب، اس کو بھی آپ نے اچھے سے پڑھا۔ تو ان سب کو آپ یہ کس طرح یعنی، اور پھر آپ نے شاید کتاب بھی لکھی حضور کی سیرت پہ نا، وہ اب تو بہت پرانی وہ کہ آپ نے ان کو ایک پورا ایک اس تصور سے ان کی سیرت کو پیش کیا۔ تو آپ کا فکری ارتقاء کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ آپ بتائیں تو۔ دیکھیے ہمارے اجل صاحب نے لبرل اس کو بھی دیکھا، اور یہ جو ہمارے سوشلسٹ الہاد، ہم الہاد اس کو اس مذہب کے مفہوم میں، یعنی مذہب کے مقابل جس میں کائنات کی توجیہ تشریح وغیرہ کے لیے ہم ماورائے کائنات کی ہستی اس میں نہیں جاتے، علمی اس میں جی سائنٹیفک جو ہے بالکل۔ تو اس میں آپ نے دونوں کو دیکھا، مذہبیوں کو بھی آپ نے دیکھا، یعنی دیکھنے سے مراد پڑھنے کے ساتھ ساتھ گل مل کے بھی آپ نے، تو لبرل ملحد اور سوشلسٹ ملحد میں کیا آپ کو فرق محسوس ہوا یا فرق ہونا چاہیے؟ یہ دو سوال ہے۔ سوری میں نے ایک سوال اور یہ اہم بات ہے آج سوشل میڈیا، لیکن یہ حاصل کیا کرنا چاہیے صاحب؟ یعنی اس میں تو دیکھنا، ہم جب ایک سوشلسٹ ملحد کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہ سب جو آپ نے بتایا کتنے خوبصورتی سے وہ سب ہے، اپنی ذات سے اٹھا ہوا ہے، قربانیاں دیتا ہے، یہ دنیا بدلنا ہے۔ ادھر تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے نا، یہ تو آپ اپنی ذات پرست بن گیا ہوا بندہ ہوتی ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو نہ معاشرے میں وہ والی تبدیلیاں لینی، نہ مساوات قائم کرنا ہے، نہ اپنے لوگوں کے وہ مسائل حل کرنا، یہاں تو صرف ایسا لگتا ہے کوئی ذہنی عیاشی یا صرف چھیڑ چھاڑ کے لیے، یہ کیا وہ مجھے یہ وہ نفسیات نہیں سمجھ میں۔ اتنا زیادہ ٹائم مجھے دیا، میرے اتنے سوالوں کو، کچھ سوالات بالکل میرے احمقانہ ہی تھے، لیکن آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے اس کو سنا، آپ ابھرتے ہوئے ہمارے اسکالر ہیں، محقق ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اور یہ جو کام آپ نے یہاں پہ شروع کیا ہے اس کے اثرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سارا طرز عمل جو ہے وہ پروگریسو ہے۔ تھینک یو سر۔ یہ ترقی پسندی ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بدلنا۔ یہاں پر میں اور آپ نظریاتی طور پر ایک ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔